अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, हाल ही में जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गाज़ा अमन माहदे के हवाले से जो एक 20 नुकाती एक माहदा सामने आया, जिसको प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम भी किया और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस हवाले से अपनी मुख्तलिफ राय दी, उस पर तनकीद हुई। और आज डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान देते हुए ये वाज़ेह किया है कि जो गाज़ा अमन माहदा है उसमें तब्दीलियाँ की गई हैं। और उन्होंने जो आज पॉलिसी बयान दिया जो हमारे सामने है, उसमें कहा गया कि जब हमें 20 नुकाती एजेंडा दिया गया तो उसमें इस्लामी ममालिक की तरफ से जो तरमीम शुदा 20 नुकात थे वो उनका एक प्लान दिया गया, लेकिन बाद में जो हतमी माहदा सामने आया उसमें तब्दीलियाँ थीं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने वेलकम किया उसको उस वक्त उस माहदे और उसमें तब्दीलियों के हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब को इल्म नहीं था। तो ये एक अहम बयान है। और साथ ही साथ जो शमा जुनेजो के हवाले से एक मुल्क के अंदर सोशल मीडिया की अगर बात कर लें तो वहाँ पर कई रोज़ से ये तनकीद भी हो रही थी, उस हवाले से भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़ेह किया कि वो कहानी क्या थी, वो मामला क्या था, उस हवाले से भी उन्होंने एक बयान ऐवान के सामने रखा। लेकिन हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जो हैं वो आमने सामने हैं। दूसरी मरतबा आज कौमी असम्बली से पीपल्स पार्टी ने वॉकआउट किया है और ये मुतालबा किया है कि जब तक मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा माफ़ी नहीं मांगेंगी ये मामला हल नहीं होंगे। और आज मरियम साहिबा ने एक मरतबा फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद भी की है और ये वाज़ेह किया है कि अगली मरतबा पंजाब पर तनकीद करने से पहले 100 बार सोच लें। इस हवाले से आज उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो किसी सूरत माफ़ी नहीं मांगेंगी, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है, आज भी जो मुज़ाकरात का अमल है वो मुज़ाकरात का अमल जारी है और कोशिश की जा रही है कि बातचीत के ज़रिए जो कश्मीर के अंदर सूरत हाल है उसका कोई हल निकाला जाए। वज़ीर क़ानून आज़म नदीर तारड़ साहब का जो बयान है वो भी आपके सामने है। दूसरा एक अहम इशू है कि जो कल प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से धावा बोला गया और इसी के साथ साथ तलाल चौधरी साहब प्रेस क्लब पहुँचे थे और आज कौमी असम्बली से वॉकआउट भी किया सहाफ़ियों ने। और वहाँ पर बैरिस्टर अकील मलिक साहब और तलाल चौधरी साहब पहुँचकर उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत भी की और यकीन दहानी करवाई कि जो भी सहाफ़ियों के मुतालबात होंगे, जो उनकी तजावीज़ होंगी ख़ास तौर पर उन पर अमल दरामद होगा। और मामले की तहकीकात जारी है कि ये प्रेस क्लब के अंदर इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार क्यों गए और तशद्दुद के पीछे क्या कहानी है, इसकी भी तहकीकात का हुक्म जो है वो जारी किया गया है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, हम गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलिकत बैरिस्टर अकील मलिक साहब। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले तो आज हमने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब का पॉलिसी बयान भी देखा जो उन्होंने हाउस के अंदर हाउस के सामने रखा भी 20 नुकात के हवाले से जो तनकीद हुकूमत के ऊपर हो रही थी। ओवरऑल अब हुकूमत ने सर क्या फ़ैसला किया है, ये मामला अब आगे कैसे बढ़ेगा, किन तजावीज़ पर गौर हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरमानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आज पार्लियामेंट के अंदर जो है डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब जो वज़ीर ख़ारजा भी हैं उन्होंने वाज़े तौर पे तमाम तर जो इशूज़ जो हाईलाइट्स थी विज़िट के हवाले से और दीगर जो प्रोग्रेस हुई है पीस प्लान के हवाले से वो तमाम तर चीज़ें ऐवान के सामने रखी और अपोजिशन के अरकान ने भी और हुकूमती अरकान ने भी वो तमाम तर जो इन्फॉर्मेशन थी उनको वो जो एक क्रिटिकल एलिमेंट्स थे उसके वो सारे उन्होंने वहाँ पे बयान भी किए, बताए भी और तमाम तर चीज़ें जो हैं आउट इन दी ओपन एक ट्रांसपेरेंसी के साथ वो तमाम तर चीज़ें सामने रखी। अभी फ़िल वक्त जिस तरह डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की और उन्होंने कहा कि अभी कॉन्स्टेंट इंगेजमेंट है और अभी इंगेज कर रहे हैं। हमारे जो नुकात थे वो बिल्कुल हमने जो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के साथ जो एक मीटिंग का भी उन्होंने जिक्र किया कि यहाँ पे कतर की एम्बेसी में जो मीटिंग हुई और देर गए तक मीटिंग वो हुई, उस हवाले से वो उन्होंने कहा वो ऑफ द रिकॉर्ड थी, लेकिन ये कि फिर भी उन्होंने ऐवान में उसका जिक्र भी किया और अदरवाइज़ भी ये तमाम तर मामलात जो हैं आगे मुस्बत तरीके से बढ़े हैं। और हम उम्मीद करते हैं जो पॉइंट्स 8 मुस्लिम ममालिक ने दिए हैं वो उसकी इनकॉर्पोरेशन फ़ाइनल जो पाथवे टू पीस है या एक पीस प्लान है उसमें वो रिफ्लेक्शन उसकी नज़र आएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि एक अमन की तरफ, एक जंगबंदी की तरफ, सीज़ फायर की तरफ जो है बढ़ा जाएगा। और जो गज़ा के इनहेबिटेंट्स हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी जो नस्ल कुशी जारी है उससे फिल फॉर जो है इंशाल्लाह सीज़ फायर को इंश्योर किया जाएगा और उसको रोका जाएगा। और वहाँ पे एड जो है लेकिन इमदाद है उसको भी यकीनी बनाया जाएगा कि वो इमदाद भी वहाँ पे पहुँचे।
ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان کے اعتراضات ہیں یا جو تحفظات ہیں وہ جو کنسرنڈ لوگ ہیں ان تک پہنچا دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری طرف سے جو پاکستان کی طرف سے انپٹ تھی اور دیگر ممالک کی طرف سے انپٹ تھی وہ بالکل پہنچا دیے گئے ہیں، اور اس کا جو اگلا راؤنڈ کہہ لیں یا اگلا پروسیس کہہ لیں یا اگلا سٹیپ کہہ لیں وہ ہم امید کرتے ہیں کہ جلد جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے جو ہے وہ پوائنٹس میں سمجھتا ہوں وہاں پہ ریسیو ہو گئے ہیں اور وہاں پہ وہ کنسیڈر ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد اگر کوئی فردر انگیجمنٹ کی ضرورت پڑی اور ان کی طرف سے کوئی ان کی ایڈمنسٹریشن کے لوگ ان ممالک میں آ کے انگیج کرنا انہوں نے سمجھا اور انگیج کرنا چاہا تو بالکل وہ انگیجمنٹ بھی ہوگی، یا ادروائز جس طرح دیکھیں سچویشن کانسٹنٹلی ایوالو کر رہی ہے، اور اس ایوالونگ سچویشن میں جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ نیکسٹ جو ہیں وہ سٹیپس کیا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن بیرسٹر صاحب یہ معاہدہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہوا، پھر اب جو امریکہ کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے، اس پر پاکستان کے اندر جو آپ کے سیاسی مخالفین ہیں یا ایون جو آپ کے اتحادی ہیں وہ آپ پر ایک تنقید یہ کر رہے ہیں کہ جو معاہدے ہو رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کے علم میں نہیں ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ایون اتحادی جماعت پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ امریکہ کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی ہے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کیمرہ اجلاس بلانے کا حکومت ارادہ رکھتی ہے یا اجلاس ہونے جا رہا ہے کوئی؟ دیکھیں آج پارلیمنٹ پہ آن دا فلور آف دا ہاؤس تمام تر جو چیزیں تھیں وہ آؤٹ ان دی اوپن ایک باشگاف الفاظ میں اور ایک شفافیت کے ساتھ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے وہ تمام تر چیزیں رکھی، چاہے وہ سعودی پاکستان ڈیفنس پیکٹ ہو اس حوالے سے، یا UNGA کے اندر جو انگیجمنٹس ہوئی اس حوالے سے، جو امریکہ کے ساتھ انگیجمنٹ ہوئی تھرو 8 مسلم کنٹریز کے جو ہمارا بلاک ہے اس حوالے سے جنہوں نے یہ گزارشات کی، تو کم از کم یہ چیزیں آؤٹ ان دی اوپن رکھتی گئی ہیں۔ اب اس سے زیادہ اور میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر کوئی اور زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے یا اور زیادہ اس کی کوئی تشریح کی ضرورت ہے یا فردر ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت ہے۔ آج انہوں نے بتا دیا، لیکن سعودی پاکستان جو پیکٹ ہے اس حوالے سے انہوں نے ایک بیسک اس کا پرنسپل ہے، انہوں نے وہاں پہ یہ کہا کہ اگر یہ پیکٹ جس میں کافی ٹائم سے کام ہو رہا تھا اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو ہے یہ اس حکومت کو جو ہے شرف بخشا ہے کہ اس حکومت نے وہ پاکستان سعودی پیکٹ جو ہے وہ آگے بڑھایا ہے اور اس کو ریڈیوس کیا ہے ان رائٹنگ، آف کورس وہ انڈرسٹینڈنگ ایک ہائی ہے اور اس تمام تر معاملے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جو حرمین شریفین کی پروٹیکشن ہے، حفاظت ہے، اس میں بالکل پاکستانی ادروائز بھی اگر یہ پیکٹ نہ بھی ہوتا تو ہم پیش ہوتے، بالکل ہماری ایک عقیدت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، تو بالکل اس حوالے سے آج ڈار صاحب نے بھی یہی باتیں کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل یہ اس کو فارملائز کیا گیا ہے، بڑی اچھی بات ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے بھی کہا کہ اگر مئی میں جو جنگ ہوئی پاک بھارت جنگ، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر یہ پیکٹ پہلے سائن ہوا ہوتا تو بھارت نے جب حملہ کیا اور بزدلانہ حملہ جب کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے پہ انہوں نے یہ بھی کہا اور روشنی ڈالی کہ یہ پاکستان پہ حملہ پھر سعودیہ پہ حملہ تصور کیا جاتا، تو یہ اس حوالے سے اب دیکھیں کہ آگے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایڈونچرزم جو ہے یا کوئی ایسی جو کوشش اگر کی جائے بھارت کی طرف سے تو اس کو جو ہے کوئی سپورٹ لینٹ ہوگی یا وہ ایون یہ سوچے گا بھی کہ یہ کوشش کرے۔ لیکن بیرسٹر صاحب آپ نے بھارت کا ذکر کیا تو آج ہی میں ایک بیان دیکھ رہا تھا انڈین ایئر چیف کا، حالانکہ دنیا مانتی ہے، عالمی برادری نے یہ مانا ہے کہ پاک بھارت جنگ میں پاکستان کی شاندار کامیابی ہوئی ہے، لیکن وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ 5 جو طیارے ہیں پاکستان کے وہ گرائے گئے ہیں، اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے؟ دیکھیں ان کا یہ دعویٰ ایسے ہی ہے جس طرح انہوں نے کہا کہ پہلگام میں اٹیک ہوا، انہوں نے اس کے ثبوت آج دن تک نہیں دیے، پوری دنیا ان سے مانگتی رہی، ہم نے بھی کہہ دیا کہ آپ یونائٹڈ نیشنز کو بلا کے یا انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل ایکسپرٹس بلا کے آپ وہاں پہ جو ہیں اس کا وزٹ کرائیں، اس کی پروب ہونا چاہیے، لیکن آج دن تک مئی سے لے کے اب اکتوبر آ چکا ہے، اتنے ماہ گزر چکے ہیں، آج دن تک ایک رتی برابر بھی not even an iota of evidence has been tendered through Indian ministry یا Indian authorities، وہ بالکل نہ دنیا کو دے سکے، نہ ہمیں دے سکے، نہ ہی ہماری جو پیشکش تھی جو کہ بالکل ایک صاف نیت پہ مبنی تھی، جو ہم نے ان کو کہا کہ آپ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلا لیں جو انڈیپینڈنٹ امپارشل ایکسپرٹس ہیں، وہ اس چیز کا پروب کریں، اس پہ بھی نہیں انہوں نے کان دھرے، تو بالکل یہ بھی ان کا کلیم ایسا ہی ہے۔ فی الوقت تو ان کے جو 7 جہاز ہیں
وہ انہوں نے لوز کیے ہیں بالکل، اور جس کا ذکر پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس تمام تر معاملے پہ ان کی خواہش ہی ہے، اور یہ ان کی خواہش ہی رہ جائے گی. فی الوقت تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ ان کے طیارے زمین پر، یہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کلیمز مت کریں جس کو وہ سبسٹانشیٹ نہیں کر سکتے یا پروو نہیں کر سکتے. ہمارا تو پوری دنیا مان رہی ہے، پوری دنیا نے اس چیز کی مانتی ہے، بالکل مانا ہے، بالکل. لیکن بیرسٹر صاحب، یہ جو حال ہی میں صدر صاحب کا ایک دورہ ہوا تھا چین کا، وہاں پر انہوں نے مختلف جو طیارے تھے ان کا معائنہ بھی کیا تھا، وزٹ بھی کیا تھا. ہم نے اس دن پریس کانفرنس تھی، ان کے ترجمان سے بھی یہ سوال کیا گیا کہ کیا چین سے پاکستان مزید کوئی طیارے خریدنے جا رہا ہے، کوئی ایسا معاہدہ ہو رہا ہے؟ آپ کے علم میں ہے سر کہ کوئی ایسا کوئی معاہدہ حکومت کرنے جا رہی ہے چین کے ساتھ؟ دیکھیں، نہ صرف چین کے ساتھ لیکن ترکی کے ساتھ بھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارا جو ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ مزید آگے بڑھا ہے، اور ہم دونوں طرف سے، چاہے وہ ترکی ہو چاہے وہ چین ہو، ہم ان کے ساتھ جو ہماری ایک ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ مزید آگے بڑھی ہے اور مزید فعال ہوئی ہے، اور مزید فردر اس کو کہتے ہیں جس طرح یہ سولیڈیفائی کیا ہے ہم نے، اور اس کو مزید مستحکم کیا ہے، آگے بڑھایا ہے. اور بالکل جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس کے اگر بات کریں یا ٹیکنالوجی شیئرنگ کے اوپر بات کریں تو وہ ہماری کانسٹنٹ انگیجمنٹ چلتی رہتی ہے. اب یہ باتیں جو تمام تر ہیں، یہ ظاہری بات ہے کہ ڈیفنس کوآپریشن کا ایک ایلیمنٹ اس میں ہے اور ایک نیشنل سیکیورٹی پرسپیکٹو بھی ہے. تو میں یہ زیادہ بہتر سمجھتا ہوں بغیر کسی ڈیٹیل میں جائے یا بغیر کسی تفصیل میں بیان کرتے ہوئے، ہماری جو ڈیفنس کوآپریشن ترکی اور چین کے ساتھ جو ہے وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو رہی ہے. مضبوط، ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب، سر اگر اجازت دیں تو یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم یہیں سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. بیرسٹر عقیل ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. بیرسٹر صاحب، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کئی روز سے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان ایک لفظی جنگ جاری ہے، اور وہ پارلیمنٹ تک بھی پہنچی. پارلیمنٹ سے آج دوسری مرتبہ پیپلز پارٹی نے واک آؤٹ کیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ معافی مانگیں. پھر مریم صاحبہ نے آج واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت معافی نہیں مانگیں گی. یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی یہ سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ اسپیکر صاحب نے انٹروین بھی کیا، ایک ملاقات بھی ہوئی ان کے چیمبر میں. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ڈیڈ لاک ہے یا کس طرف معاملہ جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ گرمانی صاحب، دیکھیں، میں بصد احترام یہ کہوں گا کہ ہمارے بالکل پیپلز پارٹی والے اتحادی ہیں، بٹ دے میکنگ اے ماؤنٹین آؤٹ آف اے مول. مطلب رائی کا پہاڑ بنانے کی بات ہے. کس چیز کی معافی؟ کائے کی معافی؟ کس چیز کے لیے وہ معافی مانگے؟ انہوں نے کیا غلط بات کی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ پنجاب کے یا دیگر، دیکھیں صوبے خود مختار ہیں. 18ویں ترمیم کے بعد ہر صوبہ اپنا اچھا بہتر برا جو ہے وہ خود بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. چاہے اس نے ہیلتھ کیئر میں پیسے سرو کرنے ہیں، کیا اس نے انفراسٹرکچر کے اندر کرنے ہیں، کیا ایجوکیشن کے اندر کرنے ہیں، کیا پالیسی سٹیپس لینے ہیں. تمام تر معاملہ یہ صوبے کی ایڈمنسٹریشن اور صوبے کی وزیر اعلیٰ دیکھتی ہے. میں بڑے دنوں سے اس چیز پہ نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کوئی اتنا آگے جا کے کوئی بات کروں، لیکن آئی تھنک ہمیں بالکل اس چیز کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا اچھا، جو اپنے نفع نقصان کا وہ خود جو ہیں جواب دہ ہیں، اور وہ خود جو ہیں اس چیز کو بہتر طریقے سے جانتے ہیں. ایک ایڈوائس آئی، ایک مشورہ آیا، اگر انہوں نے مشورہ قبول نہیں کیا یا ایڈوائس قبول نہیں کی تو میں سمجھتا ہوں دیٹ شوڈ ہیو بین دی اینڈ آف دا میٹر. آگے اس کو بڑھانا، آگے اس کو اور زیادہ لے کے جانا، پھر ایکسٹریم ڈیمانڈس پہ چلے جانا، آئی ڈونٹ تھنک اٹس فیئر اور آئی ڈونٹ تھنک اٹس جسٹ. ان کو چاہیے کہ بالکل اس سے ایبسٹین کریں اور اپنے جو ہے وفاق کے ساتھ وہ انگیج کریں. اگر بسپ کے اوپر ہی بات ہے تو وہ وزیر اعظم سے یہ بات کریں. صوبے کو تو ڈائریکٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ صوبے کو تو نہیں کیا. لیکن بیرسٹر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سر اگر آپ لوگ معافی، بالکل وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر معافی نہیں مانگیں گے تو پھر جو قانون سازی ہوگی اس میں پیپلز پارٹی اس کا حصہ نہیں بنے گی. دیکھیں، آئی تھنک یہ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل کوئی ایکسٹریم پوزیشن جب آپ ایک اتحاد میں ہوتے ہیں تو بالکل ایکسٹریم پوزیشن نہیں لینی چاہیے. اور میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے، اور بالکل میں نہیں سمجھتا کہ مریم صاحبہ نے کوئی ایسی بات کی ہے یا کوئی ایسی ان کی الفاظ تھے. ہاں، الفاظ میں شائستگی دونوں اطراف سے ضرور ہو سکتی ہے، بالکل بہتر چناؤ ہو سکتا ہے الفاظ کا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پہ جو ہے اس طرح کی ڈیمانڈ سامنے آئے یا اس طرح کی ضد جو ہے وہ سامنے آئے اور کہا جائے کہ جی بالکل یہ ہوگا یا یہ کہا جائے گا.
تو پھر ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی معافی شافی کی ضرورت ہے, نہ کوئی معافی مانگنے کی کسی کو ضرورت ہے. آئی تھنک ایز allies ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے بالکل جمہوریت کی خاطر, اس جمہوریت کے تسلسل کو آگے قائم رکھنے کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو ہمیں بالکل اگنور بھی کرنی چاہیے اور ان کو نظر انداز بھی کرنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ ہم اس تمام تر معاملے کو اور زیادہ طول مت دیں اور آگے بڑھیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ جو ایک نہروں کا معاملہ ہے سر, اس پر پہلے بھی مسلم لیگ نون کا بڑا واضح موقف تھا اور آج بھی مریم صاحبہ نے اپنے خطاب میں اس کا ذکر کیا ہے. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہروں کا معاملہ دوبارہ مسلم لیگ نون ٹیک اپ کر سکتی ہے اور ارادہ رکھتی ہے کہ پنجاب کے اندر نہریں بنیں گی؟ دیکھیں, پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کو جو ایک ریگولیٹ کرتا ہے پانی شیئرنگ کا میکنزم جو ہے وہ واٹر ریکارڈ ہے. وہ غالباً 1990 کا واٹر ریکارڈ ہے, آن ٹاپ آف مائی ہیڈ مجھے جو یاد پڑتا ہے, اور اس کے اندر پورا ایک فارمولا دیا ہے پانی کے شیئرنگ کے حوالے سے اور صوبوں کے جو حقوق ہیں پانی کے حوالے سے وہ اس میں درج ہیں. اب یہ پنجاب اس پانی کو ضائع کرے, سندھ اس پانی کو ضائع کرے, یا وہ اور کوئی چیز اس سے بہتر کریں, اپنے نہری سسٹم کو بہتر کرنے کی کوشش کریں, اپ گریڈ کرنے کی کوشش کریں, ہر صوبہ اس میں خود مختار ہے. کوئی صوبہ دوسرے کے حصے کا پانی نہیں لے رہا, نہ کوئی جو ہے اس کو یوز اپ کر رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے اور سیاسی بیان بازی سے اجتناب کرنا چاہیے. اور بالکل یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ تمام تر جو نمبرز ہیں, جو ڈیٹا ہے وہ ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے. جو واٹر شیئرنگ میکنزم ہے اس میں آپ کی جو اتھارٹیز ہیں وہ بالکل اس کے پاس سارا ڈیٹا ہوتا ہے کہ کون سا صوبہ کتنا استعمال کر رہا ہے اور آگے پانی کتنا آ رہا ہے, اور بالکل اس پہ کوئی ایسی تو آپ سمجھتے ہیں سیاسی سر بحث کہ نہیں ہونی چاہیے. نہروں کا معاملہ آپ دوبارہ لا سکتے ہیں؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں نہروں کے معاملے کے اوپر بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. واٹر ریکارڈ جو ہے جو ریگولیٹ کرتا ہے یوز آف واٹر یا شیئرنگ آف واٹر, اسی حوالے سے ہی تمام تر معاملہ جو ہے وہ ہونا چاہیے اس قانون کے مطابق اور اس کے رولز کے مطابق. اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں, اگر کوئی اپڈیٹ اس میں کرنا ہے, آپ نے کوئی واٹر شیئرنگ میکنزم کو آپ نے اور زیادہ بہتر کرنا ہے یا اس کے اوپر کوئی ڈسکشن ہونی ہے, تو پھر وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے اور کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں ہی وہ تمام تر چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے سر, ایک آخری سوال ہوگا کہ حال ہی میں گنڈاپور صاحب کا بیان آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, جو انہوں نے علیمہ صاحبہ سے متعلق ایک دعویٰ کیا تھا. بطور اسٹیٹ منسٹر سر, آپ کنفرم کریں گے کہ کیا ان کا یہ بیان درست ہے؟ کیا واقعی علیمہ صاحبہ کو کسی ایجنسی کی, حکومت کی, کسی رہنما کی کوئی سپورٹ حاصل ہے؟ دیکھیں گرمانی صاحب, ان شارٹ آئی کین ناٹ کنفرم اور ڈینائی, اینڈ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلیم انہوں نے سبسٹینشیٹ نہیں کیا. ہاؤ ایور جو چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں وہ تو اسی طرح ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے تو سہولت کاری مجھے لگتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب 9 مئی کا افسوسناک واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد ان کے بیٹے بھی موجود نہیں تھے, پھر وہ واپس آئے, پھر ان کی بیل بھی ہوگی. تو یہ ان کا ایک کنسرن تو انہوں نے ریز کیا ہے, لیکن اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے, اس کا ایک فردر پروب ہونے کی ضرورت ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہے وہ تو تفریق ایک موجود ہے, اس میں گروپنگ موجود ہے, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. لیکن میں اس چیز کو کنفرم اور ڈینائی نہیں کر سکتا کہ ان کے کلیم میں کتنی ویٹیج ہے کتنی نہیں ہے. لیکن سر, آپ کوئی دیکھ رہے ہیں کہ معاملات آگے بڑھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ, کوئی مذاکرات یا ایسا کوئی سلسلہ آنے والے دنوں میں؟ فی الوقت کسی قسم کے مذاکرات نہیں. مذاکرات کا جب بھی دور شروع ہوتا ہے, جب بھی یہ باب کھلنے کی جو ہے آمد ہوتی ہے یا ایک دور شروع ہونے والا ہوتا ہے مذاکرات کا, تو اس کو آن پرپز عمران خان جو ہیں جیل میں بیٹھے اپنی ٹویٹس کے ذریعے اس کو سبوتاج کرتے ہیں, اور وہ نہیں چاہتے کہ کسی قسم کے مذاکرات ہوں. اور یہ بھی جب کہا جاتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ آ کے میرے سے مذاکرات کرے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک ایسی انجسٹیفائڈ انکانسٹیٹیوشنل ڈیمانڈ ہے کہ آپ نے سیاسی پارٹی ہونے کے ناطے, آپ اپنے آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ عوام نے آپ کے اندر کانفیڈنس ریپوز کیا تھرو ووٹس اور آپ کو نمائندگی دی, تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ انگیج کریں, سیاسی ایشوز کے اوپر, سیاسی معاملات کے اوپر, اور سیاسی جو باٹل نیکس ہیں ان کو ایڈریس کرنے کے اوپر, نہ کہ آپ ہمیشہ جب بھی معذرت سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آخر میں مختصراً صرف میں یہ جاننا چاہوں گا, آپ نے ٹویٹر کا ذکر کیا, کیا حکومت ارادہ رکھتی ہے کہ خان صاحب کا جو ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو بلاک کروایا جائے؟ کوئی رابطہ ہوا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, اس میں ابھی انویسٹیگیشن جاری ہے اور وہ انڈر پروب ہے,
اور اس کے شواہد جو ہے جب مزید ایویڈنس سامنے آئے گا اور جہاں سے اس کے تانے بانے ملتے ہیں وہاں جو اس کو رن کر رہا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر میں اس وقت آپ کو صرف اتنا ہی بتا سکتا ہوں کہ بالکل ایکس کے ساتھ بھی انگیجمنٹ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس کا ایک لیگل پروسیس ہے جو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے اس پروب میں اس انویسٹیگیشن میں اس کے نتائج بھی آپ کے سامنے جلد آ جائیں گے. چلیں ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب بہت شکریہ سر وقت نکالنے کا. تھینک یو سو مچ. ناظرین میرے مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. ہم یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف جاننے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین بیرسٹر عقیل ملک صاحب کی گفتگو آپ نے سنی جو آج وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے قومی اسمبلی میں پالیسی بیان دیا جو غزہ امن معاہدہ تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی. اس وقت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما حسن مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. حسن مرتضیٰ صاحب بہت شکریہ وقت نکالنے کا. سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ دوسری مرتبہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے مریم صاحبہ کی جو اسپیچ ہے جو ان کی تنقید ہے ان پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور قومی اسمبلی سے آج دوسری مرتبہ واک آؤٹ بھی ہوا ہے. لیکن اس واک آؤٹ کے بعد ابھی جو چند گھنٹے پہلے مریم صاحبہ نے خطاب کیا ہے اس میں ایک مرتبہ پھر کہا ہے کہ وہ معافی نہیں مانگیں گی اور پیپلز پارٹی کا انہوں نے نام تو نہیں لیا لیکن اوور آل انہوں نے کہا کہ پنجاب کا نام لینے سے پہلے اگلی مرتبہ 100 بار سوچ لینا. تو یہ معاملہ کس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میری تو یہ سمجھ سے بالاتر ہے نادر بھائی کہ وہ اس طرح کے بیانات دے کر کیا حاصل کرنا چاہتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے ایشوز پہ بات کرنے کا وہ پیپلز پارٹی حق محفوظ رکھتی ہے. ہم نے ایشوز پہ بات کرنی ہے اور باقی ہمارے لیے وہ انتہائی قابل احترام ہے. ہم نے نہ ان کی کبھی ذات پہ تنقید کی ہے نہ ہمیں ان کی کسی چیز پہ اعتراض ہے. جو حق انہیں آئین اور قانون دیتا ہے اس کے مطابق وہ اگر چلے اور ہمارے تحفظات ہماری گزارشات ہمارے مطالبات وہ ہمارا حق ہے انہیں سننے چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو ریزالو کیا جائے. اگر نہیں کر پاتی تو ہمارا حق تو ہم سے نہ چھینے کہ ہم اظہار رائے کیوں کر رہے ہیں, ہم ایشوز پہ بات کیوں کر رہے ہیں. یہ تو ہمارا حق ہے, یہ ہمارے پاس رہنا چاہیے. اچھا لیکن آج بھی انہوں نے یہ کینالز کا معاملہ جو تھا وہ بھی اس کا بھی ذکر کیا انہوں نے کہ یہ پنجاب کا اگر پانی ہے اور پنجاب کا پانی سے اور اب پنجاب کے ہی پیسوں سے اگر کوئی کینال نکلتا ہے تو پھر کسی اور صوبے کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا یہ پوائنٹ بھی درست ہے؟ دیکھیں جہاں تک تعلق ہے پانی کے صوبائی تقسیم کا تو پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب یہ سمجھتی ہے کہ مریم بی بی اس پہ اپنا پنجاب کا مقدمہ ضرور لڑے اور اگر پنجاب کی اندرونی تقسیم ہے تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب جو ہے وہ اس چیز کا حق محفوظ رکھتی ہے کہ ہم پوچھیں کہ اگر پنجاب کے اندر آپ نئی نہریں نکال رہے ہیں تو ان کو پانی جو دینا ہے وہ وافر تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے, پہلے سے تقسیم شدہ پانی ہے. آپ کس علاقے کا پانی کاٹنے جا رہے ہیں؟ آپ قصور کا پانی کاٹ رہے ہیں, آپ چنیوٹ کا پانی کاٹ رہے ہیں, آپ جھنگ کا پانی کاٹ رہے ہیں. کہاں سے پانی کٹ کر کے یا کم کر کے آپ ان نئی نہروں کو پانی دیں گے؟ یہ حق تو ہم محفوظ رکھتے ہیں. ہم نہیں کہتے کہ مریم بی بی نئی نہریں نہ نکالیں لیکن ہمیں بتائیں تو صحیح نا کہ وہ پانی کہاں سے آنا ہے. آج تک 84 سے لے کے آج تک حکومت میں وہ رہے ہیں, کبھی وزیر اعظم, کبھی وزیر اعلیٰ, کبھی وزیر خزانہ, ہر شکل میں انہوں نے پاکستان پنجاب کے اوپر حکومت کی ہے. تو ہمیں اتنا تو بتا دیں کہ آج تک کوئی انہوں نے ریزروائر بنایا ہو, کوئی انہوں نے ڈیم بنایا ہو, کوئی انہوں نے پانی کے سٹوریج میں اضافہ کیا ہو. کہاں سے وہ پانی آئے گا جو اب نئی نہروں کو دیا جائے گا؟ یہ بات میرا نہیں خیال کہ اس بات پہ انہیں سیکھ پا ہونا چاہیے یا غصہ کرنا چاہیے. انہیں بیٹھ کے یہ چیزیں لوگوں کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. ہم سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا, کوئی کم ہوگا, کوئی زیادہ ہوگا, کوئی بڑا ہوگا, کوئی چھوٹا ہوگا, کسی کا حجم بڑا ہوگا, کسی کا حجم کم ہوگا. تو اس ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے تو فیصلے کرنے چاہیے کہ کون سا طریقہ ہے
کہ کہا جائے کہ جی میرا پانی ہے، میرا پیسہ ہے، میری زمین ہے. یہ عوام کا پیسہ ہے، ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے. یہ اس کے بارے میں ہر آدمی کو، ہر پنجابی کو، ہر پاکستانی کو یہ حق ہے کہ وہ پوچھیں کہ یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے، کہاں لگ رہا ہے. یہ پوچھنا کہاں ہمارا جا حق رہا ہے. ہے. ٹھیک ہے، لیکن حسن مرزا صاحب چلیں ایک جو آپ نے فلور آف دا ہاؤس ایک مطالبہ کیا کہ مریم صاحبہ معافی مانگیں، نہیں تو آپ قانون سازی کا حصہ نہیں بنیں گے. اب انہوں نے پیپلز پارٹی کا معافی مانگنے سے متعلق جو مطالبہ تھا وہ تو مسترد کر دیا ہے، تو پھر آپ اپنے معافی مانگنے کے مطالبے سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، آپ آگے چلنے کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں اس پہ جو بھی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی جو ہے وہ دیگر جو پیپلز پارٹی جو ہماری پولیٹیکل ڈیسیجن جس فورم پہ ہوتے ہیں سی کے اندر، یقیناً جب ان کی طرف سے اسی طرح سرد موری اور سینہ زوری کی کیفیت جاری رہے گی تو یقیناً ہم اپنی سی میں جائیں گے، قیادت کے پاس جائیں گے، وہ بیٹھ کے فیصلہ کریں گے اور اس کے مطابق ہم کریں گے. ناظرین یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. حسن مرزا صاحب، یہ بھی پھر آپ پہ تنقید ہو رہی نا کہ گزشتہ 1.5 سال سے آپ کی کئی تحفظات سامنے آئے ہیں. حال ہی میں جو بجٹ منظور ہوا اس حوالے سے بھی آپ کے تحفظات تھے کہ آپ ووٹ نہیں کریں گے، اور پھر مذاکرات ہوئے، پھر آپ نے ووٹ کر دیا. اب تو جو حکومتی وزراء ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو درجنوں مرتبہ اتحاد چھوڑنے کی بھی دھمکیاں دے چکی ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی، اب بھی ہمارے ساتھ ہی ہوگی. دیکھیں ان کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی سوچ رکھنے والی جماعت ہے، ایک نظریاتی اور جمہوری جماعت ہے. یقیناً بات چیت سے معاملات حل کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک خاصہ رہا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے کبھی بھی مذاکرات کے راستے بند نہیں کیے، لیکن صورتحال اس دفعہ ذرا مختلف ہے. اس پہ یقیناً پیپلز پارٹی سوچ بچار بھی کرے گی، غور و فکر کر کے اس پہ فیصلہ لیں گے. کوئی چیز بھی کہنا وہ قبل از وقت ہے، لیکن یقیناً پیپلز پارٹی اس پہ بڑا سنجیدہ ایشو ہے. رویے جو ہیں وہ جمہوری نہیں ہے، سیاسی نہیں ہے. ان رویوں کے لیے ہمیں اپنے فیصلوں کو ہم ریویو کر سکتے ہیں، یہ حق ہم محفوظ رکھتے ہیں. اتحاد چھوڑنے کے فیصلے پر ریویو کر سکتے ہیں؟ یقیناً یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. سیاست کوئی حرف آخر تو نہیں ہے. سیاست ہے نا، اس میں ہر روز کی بنیاد پہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ سامنے آتی ہیں. ایشوز جو ہیں ہر روز نئے ایشوز ہوتے ہیں، ان پہ روزانہ کی بنیاد پہ سوچا جا سکتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے وہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو ہے انیچیور فیصلہ نہیں کرے گی، لیکن حق ہم جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. لیکن سر اس وقت حسن مرزا صاحب جو ایک پرائم منسٹر صاحب خود سیم پیج کی بات کر رہے ہیں، جو آپ کی اتحادی دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی یہ بات کر رہی ہیں سیم پیج کی، اس ماحول میں پیپلز پارٹی کے لیے کتنا آسان ہوگا یا کتنا آپ سمجھتے ہیں کہ مشکل ہے کہ آپ اتحاد سے الگ ہوں؟ دیکھیں آپ اتحاد سے الگ ہونے کی بات کر رہے ہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم یہ قبل از وقت ہے کہ میں اس حوالے سے کوئی بھی بات کروں. میں نے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا جو فیصلوں کا فورم ہے وہ سی ہے. ہم سی میں یہ چیزیں ساری رکھیں گے، اس کو ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد جتنا بھی کوئی مشکل فیصلہ ہوگا. حسن مرزا صاحب میں سر ممکنات کی بات کر رہا ہوں، ممکنات کی بات کر رہا ہوں. حسن مرزا صاحب میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپشن پہ چلیں سی تو بات کرے گی، تجاویز آئیں گی، لیکن میں ممکنات کی بات کر رہا ہوں کہ کیا کیا ممکن ہے. نادر بھائی میں سیاسی کارکن ہوں، میں مفروضوں پہ نہیں کھڑا ہوا، میں ان کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہوں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا سمپل سا کوئی جواب میں دے دوں؟ میں تو اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت سے، ایک سیاسی جماعت کا پابند ہونے کی حیثیت سے، ایک ان کا ایک کارکن ہونے کی حیثیت سے میں کوئی بھی فیصلہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور وہ میں اعلان کر دوں، یہ میری پوزیشن نہیں ہے. لیکن پیپلز پارٹی ہمیشہ آپ کے سامنے ہمارا ماضی بھی ہے، حال بھی ہے، اور ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ فیصلے اپنی سی کے ذریعے کیے ہیں، اور اب بھی ہم وہیں پہ کریں گے.
अच्छा, लेकिन ये चंद रोज़ कबल जो स्टेट मिनिस्टर हैं हुज़ैफ़ा रहमान साहब सर, उन्होंने हमारे प्रोग्राम में कहा कि जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा है, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा है, पीपल्स पार्टी को शायद उन पर एतराज़ है, वो इसलिए डेस्परेट हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो तो दर्जनों मरतबा इत्तेहाद छोड़ने की, जैसे मैंने पहले भी आपके सामने ये नुक्ता रखा, तो वो कह रहे हैं कि अब भी अलग नहीं होंगे। आप ये जो तनकीद का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इत्तेहाद आपका जो मुज़ाकरात थे वो नवाज़ शरीफ साहब के साथ भी हुए थे, शहबाज शरीफ के साथ भी हुए थे, नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद कराची तशरीफ़ भी लाए थे। ये मरियम साहिबा के बयानात आप समझते हैं कि पूरी मुस्लिम लीग नून ऑन बोर्ड है, या आप समझते हैं कि ये मरियम साहिबा का बतौर वज़ीर आला अपने ज़ाती बयानात हैं? देखिए, ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, सारे ऑन बोर्ड हैं या नहीं है, लेकिन इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह होती है कि उनके अंदरून कोई ना कोई जो है वो गलत फहमी कह लें, कोई ना कोई इंतशार कह लें, कोई ना कोई तफरीक कह लें, कोई ना कोई चीज़ मौजूद है जो ऐसे बुखलाहट के बयानात हैं, इनके पीछे यकीनन कोई ना कोई जो है वो तफरीक मौजूद है उस जमात के अंदर। अच्छा, लेकिन आज भी जो हसन मुर्तज़ा साहब मरियम साहिबा ने बात की, जो सैलाब के हवाले से उन्होंने जो जिक्र किया, आपका अपना ताल्लुक़ पंजाब से है, आप पंजाब में मौजूद हैं, आप नहीं समझते कि सर जो परफॉर्मेंस मरियम साहिबा की बतौर वज़ीर आला सूबे के अंदर है वो बहुत अच्छी रही है? ख़ुद बिलावल साहब जो हैं उनकी वो तारीफ़ कर रहे थे। देखिए, हमने तो उन्होंने जो अच्छा किया उस पर बिलावल साहब ने तारीफ भी की। अब अगर हम तारीफ करते हैं तो तनकीद भी तो बर्दाश्त करें ना। जो चीज ठीक हमें नहीं लगेगी, अगर हम उस पर तनकीद करते हैं तो उसको भी तामीरी समझे ना। उसको ये तो ना कहें कि आपको ये हक किसने दिया है कि आप तनकीद करें। ये तो ना उस पर रवैया, ये रवैया तो नहीं होना चाहिए उस पर। उसको भी मुस्बत अंदाज में लेना चाहिए कि हाँ, अगर वो ये बात कर रहे हैं तो हमें उस पर कायल कर लेना कि हमने जो बात की है वो इस ज़मन में की है। यकीनन पीपल्स पार्टी उससे भी इत्तफाक करेगी। ठीक है, चलें, ठीक है हसन मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। नाज़रीन, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हसन मुर्तज़ा साहब गुफ्तगू आपने सुनी। पीपल्स पार्टी ने 2 मरतबा कौमी असम्बली से वॉकआउट किया है और इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया है। ये मुतालबा भी रखा कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो अपने बयान पर माफ़ी मांगें, लेकिन आज भी मरियम साहिबा ने वाज़ेह किया है कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगी और अगली मरतबा पंजाब का नाम लेने से पहले 100 बार सोचने की तजवीज़ भी एक जो उन्होंने अपने उस खिताब में बात की, और वो ये वाज़ेह तौर पर कहा कि पंजाब पर अगर तनकीद होगी तो वो उसका जवाब देंगी। अब देखें कि इस मामले पर जैसे हमने पहले भी देखा कि स्पीकर कौमी असम्बली की क़यादत में मुज़ाकरात भी हुए थे, उसका क्या नतीजा निकलता है ये देखना होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।